बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सीनियर हुकूमती रहनुमा को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। और ये जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनकी तैनाती के बाद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये वो हुकूमती रहनुमा है जिसका नाम ECL से बाकायदा काबीना ने निकाला। उसने काबीना की नोटिफिकेशन को अथॉरिटीज़ को दिखाया कि मेरा नाम ECL से निकाल दिया गया है। उसके बावजूद उसको रोका गया और फिर वो खुद बताता है जी कि हमारी तो औकात ही कोई नहीं है, हमारी हुकूमत की और वफाकी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं बचा। और उस पर फिर वफाकी हुकूमत को तकलीफ भी बड़ी है, क्योंकि जो पिछली अथॉर थी इदारों के सरबराह थे उनके साथ इनका पैचअप हो चुका था और ये बाहर आते जाते थे और इनको कोई रोकता और कोई इनको पूछता नहीं था। लेकिन अब चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं, इस वजह से रोक लिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ISPR ने कमर बाजवा के असासों के हवाले से और उनके अहल खाना के असासों के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है, उस पर भी आज खुलकर अपना बयान दिया है। क्योंकि अहमद नूरानी की जानिब से कल भी सवालात पूछे गए थे और दोबारा आज ये स्टेटमेंट आई है। काफ़ी दिनों के बाद ये स्टेटमेंट आई है। हालांकि पहले FBR के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि असासों की तफसीलात लीक क्यों की गई हैं, टैक्स की तफसीलात लीक क्यों की गई हैं। और अब कमर बाजवा साहब के तर्जमान की जानिब से ये जो स्टेटमेंट आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज 31 सालों के बाद आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला टेन्योर है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर या नून लीग की हुकूमत होती थी या वहाँ पर हुकूमत होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उन्होंने कभी वहाँ पर बलदियाती इलेक्शंस नहीं होने दिए। 31 साल के बाद पहली बार बलदियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और आज पहला पोलिंग का अमल जारी है। और ये मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 7 बजे तक रहेगा। मुजफ्फराबाद में 791 पोलिंग स्टेशन हैं और वादी नीलम में 255 पोलिंग स्टेशन हैं। और इसी तरह से जो वादी जहलम है उसमें 276 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर आज इलेक्शन हो रहा है, बलदियाती इलेक्शन। और आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 36 वार्ड्स पर मुश्तमिल है, जबकि टाउन कमेटी के 3 वार्ड्स, टाउन कमेटी के जो पट्टीगा है 5 और टाउन कमेटी गढ़ी दुबट्टा के 4 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह मुजफ्फराबाद की 41 यूनियन काउंसिल्स हैं, ज़िला काउंसिल के 41 नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे, जबकि यूनियन काउंसिल की 296 वार्ड्स हैं और 296 नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे। तो ये इमरान खान की हुकूमत ने बलदियाती इलेक्शन पहले खैबर पख्तूनख्वा में करवाया। खैबर पख्तूनख्वा में जो बलदियाती कानून बना वो क्योंकि दूसरा टेन्योर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो दूसरी बार वहाँ पर बलदियाती इलेक्शन करवाया। पंजाब में जो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुजरा है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू था कि 2016 में एक बलदियाती एक्ट बनाया था शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, और उसमें उन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ें डाली हुई थी। और जो इमरान खान का मकसद था कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से बलदियाती नुमाइंदों को बाख्तियार किया गया है, उनको वहाँ पर अख्तियारात दिए गए हैं, इमरान खान चाहते थे यहाँ भी वैसा ही कानून हो, ताकि आम आदमी तक, जब तक बलदियाती नुमाइंदों के पास अख्तियारात नहीं होंगे, आम आदमी तक अख्तियारात नहीं पहुँच सकते। और यही वजह है कि बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उनको अख्तियारात देने के हवाले से कानून साजी की गई। वो कानून फिर मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज होता रहा, जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि जो पहले जिनको बलदियाती जो नुमाइंदे थे उनको हटा दिया गया था और वो जो बलदियाती इलेक्शन करवाया गया था और बलदियाती नुमाइंदे जो मुकर्रर हुए थे इनके आखिरी दौर में, शहबाज शरीफ के आखिरी दौर में, और इन्होंने वो सारा जो झुरलू फेरा था उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और जितना टाइम इनका रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो आखिर में जाके चीफ जस्टिस गुलजार ने फिर उनको बहाल किया था। और बहाली के बाद भी उस वक्त तक उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो चुका था। तो अब दोबारा वहां पर इलेक्शन होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2021 तक पिछला जो 5 साल टेन्योर था बलदियाती इलेक्शन का, वो चल रहा था। और उसमें भले वो सस्पेंड थे और उनके जो अख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन उनका टेन्योर 5 साल का चल रहा था। और फिर नया कानून था, नए कानून में फिर मुख्तलिफ अदालतों में वो चैलेंज होता रहा। इस वजह से पंजाब में मुश्किल हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बलदियाती इलेक्शंस करवाना। अब बलदियाती कानून तो मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी इन दिनों में तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है
کہ بڑی تکلیف ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے کہ ای وی ایم کا قانون ختم کر دیں تب بلدیاتی الیکشنز ہو سکتے ہیں، ویسے بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو ای وی ایم کا قانون تو ختم ہوگا نہیں، اور یہ ان کو پھر الیکشن کروانا پڑے گا ای وی ایم کے قانون کے تحت۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آرمی چیف کے حوالے سے جو نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آرمی چیف قمر باجوہ صاحب، کیونکہ وہ آخری 2 دن کے لیے آرمی چیف ہیں اور 28 نومبر کو انہوں نے ان کا وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، ریٹائر ہو جائیں گے، ان کے خلاف کل ایک اور احمد نورانی کی جانب سے الزامات لگائے گئے، اور الزامات میں اس نے کچھ سوالات پوچھے اور یہ کہا کہ جی جب آرمی چیف قمر باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی افسران ہیں وہ امریکہ گئے تھے تو وہاں ان کی سلمان اقبال کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور سلمان اقبال کے ساتھ ملاقاتوں میں ارشد شریف کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور پھر جب وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں، ملاقاتوں کے بعد جب ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے، ارشد شریف کو شہید کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں ڈائریکٹ سلمان اقبال پر الزام عائد کیا جاتا ہے، تو اس پر پھر احمد نورانی نے پوچھا کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا کہ جو آپ کی ملاقاتیں امریکہ میں ہوئی تھیں وہ کس مقصد کے لیے ہوئی تھیں، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس وقت ایسی کون سی ارشد شریف کے حوالے سے سلمان اقبال کے ساتھ جو باتیں آپ کی تھیں وہ ہوئی تھیں کہ جس کے بعد پھر آپ کو ان پر الزام بھی لگانا پڑا۔ یہ جو ایک مبینہ طور پر احمد نورانی نے الزامات لگائے ہیں، اور آرمی چیف کے حوالے سے جو سابقہ ان کا دورہ تھا جس کا جواب تو دینا ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے جو الزامات ہیں یہ درست نہیں ہیں، لیکن اب اس کا جواب تو دینا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ بہرحال جو پہلے ان کی جانب سے فیکٹس فائنڈنگ کی جانب سے اور فیکٹس فوکس کی جانب سے جو ایک سٹوری شائع کی گئی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کے جو سمدھی ہیں انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، اور جو آرمی چیف اور ان کے خاندان ہے قمر باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا الزام تھا۔ اب اس میں کچھ آفیشیل ڈاکومنٹس تھے جو وفاقی حکومت کے ادارے ایف بی آر کے ڈاکومنٹس تھے، اور اس پر پھر مہر تب ثبت ہوئی جب ایف بی آر کے خلاف کارروائی شروع کر دی، 11 افسران کو گرفتار کر لیا گیا، پتہ چل گیا کہ کہاں سے کس کے سسٹم سے لاگ ان ہوا، کہاں سے اسکرین شاٹ لیے گئے، تصویریں لی گئیں، اور وہ احمد نورانی کو پرووائڈ کی گئیں۔ اب احمد نورانی خود تو اتنے جوگا نہیں تھا کہ وہ ایف بی آر جو جہاں شہباز شریف کی حکومت ہو اس ایف بی آر سے قمر باجوہ کی جو پراپرٹی یا جائیداد ہے یا ٹیکس کے ریکارڈ ہے وہ حاصل کر سکے، تو ڈیفینیٹلی وہ حاصل کروانے والے یہی لوگ تھے۔ اس پر پھر جب انہوں نے مہر تصدیق کروا دی کہ ہاں جی ان کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہیں، ٹیکس ریکارڈ وہ درست ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کا اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے، اور یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ خاص گروپ نے نہایت چالاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوخ کیا ہے۔ جو جنرل باجوہ کی بہو کے والد سمدھی اور فیملی جو باقی فیملی کے اثاثے ہیں ان کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے، وہ کو آرمی چیف کے اپنے اثاثے نہیں ہیں، ان کی بیوی کے نہیں ہیں، وہ ان کی سمدھی کے اثاثے ہیں یا ان کے باقی فیملی ممبران کے اثاثے ہیں، کیونکہ الزام یہی تھا کہ بے نامی جائیدادیں تھیں اور باقی لوگوں کے نام پر لگوائی گئیں۔ جیسے شہباز شریف کہتا ہے میرے نام پر تو کوئی جائیداد نہیں ہے، نواز شریف کہتا ہے میرے نام پر کوئی جائیداد نہیں ہے، مریم نواز کہتی ہے میرے نام پر جائیداد نہیں ہے، اور یہ وہی گروپ ہے جنہوں نے انتہائی چالاکی اور بددیانتی سے قمر باجوہ صاحب سے یہ منسوب کیا ہے یہ ساری کی ساری جائیدادیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف قمر باجوہ کے 6 سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے، یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بددیانتی ہے، اور آرمی چیف قمر باجوہ ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ آرمی چیف اور خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہیں۔ یہ ان کی جانب سے جواب آیا ہے کہ جی ان کے خاندان یا سمدھی کے اگر کوئی اثاثے ہیں تو اس کے ذمہ دار قمر باجوہ صاحب نہیں ہیں، اور ان کو قمر باجوہ صاحب کے جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ جوڑا نہ جائے، یہ گیا ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے جو دوسری طرف ہے جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کا کیا جواب آتا ہے۔
جبکہ آج بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہو گیا۔ محسن داوڑ جن کو وفاقی کابینہ میں اور جن کو حکومت کے اہم عہدوں پر بٹھایا گیا، جن کو شہباز شریف پروٹوکول کے ذریعے ECL سے نام نکلوا کے سعودی عرب کے دوروں پر لے کر گئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، جس دن یہ رجیم چینج آپریشن تھا اس دن محسن داوڑ 174 کا فگر لکھ کے وکٹری کا نشان بناتا ہے، اور انہی کے جو دوسرے ممبر ہیں ان کو کراچی سے لایا جاتا ہے جو کہ جیل میں ہے، اور ان کو کراچی سے لا کے علی وزیر کو ووٹ دلوایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے سارا کچھ انجوائے کر لیا، پیسے ہڑپ کر لیے، 50 کروڑ ترقیاتی فنڈز کے بھی ہڑپ کر لیے، اب ان کو لگا کہ جی علی وزیر کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چونکہ جب تک قمر باجوہ صاحب اور سارے معاملات وہ یہ سمجھتے تھے، اور ڈیفینیٹلی ان کی اجازت کے بغیر تو محسن داوڑ کو نہیں بیرون ملک لے کر گئے یا کابینہ میں بٹھایا، کابینہ کی انتہائی سینسٹیو میٹنگز میں بٹھایا اور انتہائی سینسٹیو جو منسٹریز ہیں اس میں ان کو عہدے دیے گئے، ساری قوم جانتی ہے۔ لیکن جیسے ہی جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ان کی سمری منظور ہوئی ہے، تو ساتھ ہی محسن داوڑ آج تاجکستان کے لیے جا رہے تھے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ وہ فرار ہونے لگے، تو ان کو پتا تھا کہ اب ان کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور ان کو بھی علی وزیر کی طرح جیل میں رہنا پڑے گا، اور وہ فرار ہونا چاہتے تھے تاجکستان، اور تاجکستان فرار ہوتے ہوئے ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے روک دیا گیا۔ محسن داوڑ تاجکستان میں کہتے ہیں کہ میں ہیرات سیکیورٹی ڈائلاگ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میرا نام کابینہ نے 2 ماہ کے لیے ECL سے نکالا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا مگر مجھے روک دیا گیا، محسوس ہوا، انہیں پہلے سے اطلاع دی گئی تھی، کاؤنٹر پر پہنچا تو بتایا گیا کہ نام آپ کا ECL میں ہے، میں نے ان کو وفاقی کابینہ کا نوٹیفیکیشن دکھایا کہ میرا 2 ماہ کے لیے نام ECL سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے وہ میرے منہ پر دے مارا اور کہا وفاقی کابینہ کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، غلاموں کی کیا اوقات ہوتی ہے، امپورٹڈ کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اوپر سے فون آیا ہے، ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ اس پر پھر بڑا جو چیخو پکار کی ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے روکا گیا، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ میرا نام ECL سے جو نکالا گیا ہے، دوبارہ جو نیوٹرل ہیں وہ سارے جو نظام ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور جو فیڈرل حکومت کی اتھارٹی ہے اس کے پلے کچھ نہیں بچا۔ دوبارہ یہ ورڈ آپ سنیے گا، once again neutral demonstrates that he has more authority than the federal government۔ یہ جو ورڈ ہے کہ دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ کافی عرصہ سے ان کو کوئی نہیں روک رہا تھا، جو وہ اپنی مرضی کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اب جب دوبارہ سے مراد یہ ہے کہ عاصم منیر نے ان کو ڈنڈا دکھانا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ اس نے جو نوٹیفیکیشن دکھایا ہے یہ سیکشن آفیسر کابینہ کے 17 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن ہے، 2 ماہ کے لیے ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا، نام ECL میں نہیں تھا، اس کے باوجود اس کو بیرون ملک کو جانے سے روک دیا گیا ہے۔ بڑی چیخیں نکل رہی ہیں حامد میر کی بھی اور ان کی، اور ابھی نکلیں گی، انہوں نے بہت 6 مہینے قوم کو ذلیل کیا ہے، اب انشاءاللہ یہ دن دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔